अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की तीसरी सहर ट्रांसमिशन में मैं आप सबका अपना अब्दुल रहमान ख़ान आप लोगों को वेलकम करता हूँ, आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। मेरा ये सलाम कबूल मंजूर फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का इस दुनिया में आने वाले जितने भी लोग हैं ये मेरी ट्रांसमिशन देख रहे हैं उन सब का सुनना पढ़ना कबूल मंजूर फरमाए। अगर मुझसे कोई ज़ाती गलती या कोई कोताही होती है तो रह मेहरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ करें। और अगर मेरे से कुछ पढ़ने में कोई अहादीस के टॉपिक के अंदर पढ़ने में या अफ्तार ट्रांसमिशन में कुछ पढ़ने में कोई दुश्वारी होती है तो आप बिला झिझक कमेंट में बताएं कि यार भाई आपसे ये गलती हुई है, आपने इस जगह पे ये बोलना था, आप इस जगह पे ये बोल गए हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझे उस चीज़ में बाकायदा बताएं कि यार आप अपनी ये गलती को दुरुस्त करें ताकि आने वाले दिनों में मैं अपनी वो गलती को प्रॉपर तरीके से दुरुस्त कर सकूं। बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार आपका जो ये सेटअप है ये किस तरह का सेटअप है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यार मेरे पास इतना बड़ा बजट नहीं है कि यार मैं एक प्रॉपर वे से एक ट्रांसमिशन कर सकूं। इंशाल्लाह इस साल तो नहीं, अगले साल से बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक ट्रांसमिशन का मुनक्किद करेंगे, क्योंकि मुझे रिसेंटली ही ख्याल आया था कि यार हम लोग एक ट्रांसमिशन करें जो ट्रांसमिशन मेरे ही नाम पे मुश्तमिल है, रहमान ट्रांसमिशन। रहमान का मतलब अल्लाह का बंदा और रमज़ान अल्लाह का महीना, तो रहमान रमज़ान यानी कि अल्लाह का महीना। तो रमज़ान मुबारक जो है वो अल्लाह का महीना होता है। इस महीने हम लोगों को ख़ुसूसन इबादत करनी चाहिए और हम लोग करते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की हम लोग अपनी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए, जैसा कि हम लोगों का कल का भी एक टॉपिक चल रहा था कि यार तहरीक लब्बैक जो कि ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देती है, ख़त्म नबूवत की हिफाजत करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करती है। उधर उनके एक कारकुन है अल्लामा खादम हुसैन रिजवी और उनके साहबजादे साद रिजवी साहब को वक्त पंजाब हुकूमत ने वक्त मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार भी एक नाजायज़ तरीके से किया गया है। अगर उनकी जगह नून लीग होती तो क्या वो सड़कें ना बंद करती ना। यार देखें, एक बंदे को आपने माइंडसेट बना के पकड़ा है कि यार वो 20 तारीख को धरना करने जा रहा है, वो धरना 20 तारीख को तो आया नहीं धरना, आप लोगों का धरना ये उसको आपने गिरफ्तार किया और पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। आका की हिफाजत करने वाले के ऊपर अगर कोई मैली आंख से देखता है ना तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो ये अवाम है जिनके रग रग में आका का खून, आका की जो मोहब्बत है वो जो पैदा होती है उनके दिलों में, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यार हमारे आका की ख़त्म नबूवत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के ऊपर इस तरह का जुल्म किया जाए। और मैं इस चीज़ के ऊपर भी कहता हूँ कि यार हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने साद रिजवी साहब के पीछे एहतजाज किया, और उनको भी मैं यही कहता हूँ कि यार उनको इस तरीके का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने वो मुजाहरा किया, तोड़ फोड़ की। धरना करना था आप लोग करते, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान वक्त मौजूदा हुकूमत को भी ये चाहिए था कि यार अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप किसी और पार्टी के बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो उसको नैब नोटिस देती है कि यार आप इनको गिरफ्तार करने से 10 से 12 दिन पहले आप बताएंगे इनको कि यार हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आपने ख़त्म नबूवत के मामले में ये अहम ही नहीं समझा। आप लोगों ने कहा कि यार वो बंदा चूचा है तो चूचा ही सही, अब्बा मर गया उसका तो क्या हुआ, पुत्र तो सही ना, पुत्र को तो पकड़ते हैं हम लोग। तो ये बात याद रखिएगा, बाप मरने से कोई जायदाद या कोई चीज़ में कमी नहीं होती, जायदाद बढ़ती है। बाप मरा, बाप को दुनिया में इतना कोई नहीं जानता। जब उसकी विसाल हुआ, इकबाल पार्क जो क्या कहते हैं उसको, मिंटो पार्क जहाँ पे मीनार पाकिस्तान वाक़या है, उधर से हिसाब लगा लीजिए। आप लोगों के जलसों में, आप लोगों के जनाजों में, आप लोगों के जो है वहाँ पे लोग जो है वो बिरयानियाँ खाने ठूसने आ जाते हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ देखी है कि तहरीक लब्बैक जो एक मशहूर पार्टी है, और इतनी भी पार्टी मशहूर नहीं थी क्योंकि मुझे खुद रिसेंटली पता चला कि यार उनका घर जो है चौक यतीम खाना के पास है, तहरीक लब्बैक वालों का, और उनकी मस्जिद भी वहाँ पे, खादम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार भी वहाँ पे, मुझे रिसेंटली मालूम हुआ। लेकिन आप लोगों को उस दिन अंदाज़ा होना चाहिए था कि यार एक आम शख्सियत नहीं है, इतना बड़ा एक जनाजा जो कि जिसका जनाजा हम लोग सोच रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी तादाद नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान से लोग झुंड की तरह आए हैं, और आप लोग उनको सीरियस लेके आप लोगों ने उनको गिरफ्तार किया। और आप लोगों ने नतीजा भी देखा कि यार जो आका की ख़त्म नबूवत के ऊपर टांग रखेगा या आका की नामूस की हिफाजत करने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, हमारी मुल्क पाकिस्तान की अवाम उसको कभी भी, और आप लोग उनका नाम एक लगा हुआ है तहरीक लब्बैक,
تحریک لبیک ایک پارٹی کا نام ہے، اور آپ لوگ اس پارٹی کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، آپ ان کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں. آپ لوگ ان کو نہیں قرار دے رہے، آپ لوگ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد تو پھر آپ بھی ہوئے. آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو کبھی بھی اس طریقے سے الفاظوں سے نہیں بلانا چاہیے. کیونکہ اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، بات چلتی جا رہی ہے، ہمارے جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، اگر بڑا کوئی غلطی کرتا ہے نا تو بچہ بھی وہی حرکت کرتا ہے. تو حکومت پاکستان سے، وقت حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ یار سعد رضوی صاحب کی جو بھی غلطی ہے باقاعدہ میڈیا پہ آ کے آپ کنسسٹ کریں کہ یار ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. آپ لوگ نہ ان کی غلطی بتا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی تجربہ بتا رہے ہیں کہ یار ان سے ہوا کیا ہے. آپ لوگ ان کی غلطی بھی بتا رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر رکھا ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت والے دن آپ آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے. اور ہاں، منہ سے یاد آیا، ہم ریسنٹلی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ یار جب ملک پاکستان کے، جب کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ایک ظالم اور بددیانت حکمران بھیج دیتا ہے، اور وہ باقاعدہ ثابت بھی ہوئی ہے کہ یار یہ ظالم حکمران بھی ہیں. آپ جناب عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو ریسنٹلی دیکھنے میں آئی کہ یار ان سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا جو کہ خاتم النبیین ہے، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک لفظ ہے خاتم النبیین، جو کہ ان سے نہیں بولا جا رہا. وہ ساتھ جناب مسکرا رہے ہیں کہ جی میں نے بہت فخر کا کام کیا، جی میں نے ختم نبوت کا جو ہے وہ نام نہیں لے سکا مجھ سے، خاتم النبیین. تو یہ پھر شرم آنے والی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو ابھی ہم لوگوں کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے، سحر ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے ہماری، اور اب ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور اسی جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میں آج خود ایک نعت آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا. تو تلاوت قرآن پاک سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی نعت کا آغاز کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تلاوت قرآن پاک اینڈ ہوگی، ساتھ ہی میری نعت کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا
نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. جی تو ناظرین، الحمدللہ یہ تھی ہماری تلاوت قرآن پاک، اور ہم لوگوں نے سنی بھی، الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے. اور اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یار میں اپنی اس تلاوت قرآن پاک کے بعد میں خود آقا کی شان کے اندر ایک نعت پیش کرنا چاہوں گا. یہ نعت نہیں ہے، ایک قصیدہ بردہ شریف ہے. یہ اکثر و بیشتر اوقات ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے. یہ 6 صدی ہجری میں تحریر کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ موجودہ چلتا ہی آ رہا ہے. قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ القابات کا اظہار ہے تو آپ وہ القابات میرے ساتھ پڑھیے گا، ان کو دہرائیے گا. تو آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں کھل کھلاتی تھی. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں گنگناتی تھی. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں. سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ دیے محترم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی.
حضور پہ سلام پیش کیا جا رہا ہے اور آج جمعۃ المبارک کا موقع ہے اور ہم سب کو مل کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے. تو آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائیں گے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام آمینہ کے لال و محبوب سبحانی، سلام فکر موجودات فکر نوح انسانی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نمازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی تمحی دہی دولانی، مولا یا صلی وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ. جی تو ناظرین یہ تھی ہمارے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میں نے باخود حضور کی خدمت میں پیش کی. اور آج جمعۃ المبارک ہے. اس جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ لوگ کثیر در کثیر نماز کا اہتمام کریں. آج کی جو میری احادیث کا ٹاپک ہے وہ بھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جمعۃ المبارک کے حوالے سے کیا کیا احادیث بیان کی گئی ہیں. تو وقت بہت ہو چکا ہے اور کیونکہ سحر کا وقت بھی قریب آنے کو ہے تو ہم لوگ اب صرف اور صرف احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہماری احادیث کا مین ٹاپک ہے. اس کے بعد اذان فجر ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ بیان ہوگا اور مسئلے کے بعد اذان فجر ہوگی. تو احادیث سنیے. جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ اور آج ہم لوگوں کی تیسری سحر مبارک ہے اور الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور آپ سب کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو. تو لیجئے ناظرین آج ہم لوگوں اپنے موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور ہم لوگ کتابیں جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جمعۃ المبارک ہے تو آج پھر جمعۃ المبارک کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اصل میں ہمارا ٹاپک تھا کتاب میں وضو کے بیان میں، تو لیکن آج جمعۃ المبارک ہے تو اس وجہ سے آج صرف اور صرف جمعہ کے بارے میں بات ہوگی. دی بک آف الجمعہ، کتاب جمعہ میں کے بیان میں. تو جمعۃ المبارک کی برکت سے آج ہم لوگ اس چیز کو شروع کرتے ہیں. 66 حدیث ہیں اس کے اندر، بمشکل جتنی پڑھ سکیں ہم لوگ آج کے اس ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل کھڑے ہوا اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. یعنی چل کھڑے ہو. ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی. یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے. یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن ہوں گے. تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے
آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل اور مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے یا نہیں، لیکن حدیث میں اس طرح ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا کہ ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن شاج، سعد بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت اور ابو بکر اور عبداللہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والا مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی سی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعہ کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے۔ اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بٹکا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہتر ہے کہ اگر آپ اسے خرید لیں، اور جمعہ کے دن اور وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے
اتار دے کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ اور ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دیں۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ام التنزیل اور اہل عتی علی انسان پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے ملک جواسی میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لئیس نے اس میں سے زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دونوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا۔ کیا میں جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ رزیق عالیہ کی اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں رزیق عالیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا۔ میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے اس سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ان کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگران ہے اور اس سے سوال کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غسل اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو
کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں، تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا کہ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصار کا ہے۔ پھر آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر کا بدن دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ 7 دن میں ایک دن جمعہ غسل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس کے علم کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، تو اس پر پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث کی وجہ سے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا، نماز کی طرف آؤ، نہ کہا بلکہ یہ کہنا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بے شک جمعہ فرض ہے اور میں مگر وہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکل کر مٹی اور کیچڑ میں پلوان میں چلاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الجمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور عطا بن رباح نے کہا کہ جب تم ایسی بستی میں ہو جہاں جمعہ ہو رہا ہو اور جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تمہارے لیے جمعے کی نماز پر آنا واجب ہے، اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے کچھ میل دور مقام زاویہ میں رہتے تھے۔ آپ یہاں کبھی کبھی اپنے گھر میں جمعہ پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھی یہاں جمعہ نہیں پڑھتے بلکہ بصرہ کی مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں آتے ہوئے اور پسینے میں شرابو اس قدر پسینہ ہوتا تھا کہ ٹھٹمٹانا رکتا نہیں تھا۔ اس حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس دن جمعہ میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن حریث رضوان علیہم اجمعین سے اس طرح مروی ہے۔ انہوں نے عمر بنت عبد الرحمن سے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ لوگوں کاموں میں مشغول رہتے اور جمعہ کے لیے اسی حالت میں بیل کچیل میں چلے آتے، اس لیے اس سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ ہم جمعہ سویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعہ کے بعد آرام کرتے۔ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ پڑتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خالدہ سے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشیر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خالدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھاتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چلو، اور اس کی تفسیر جس نے یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرید و فروخت جمعہ کی اذان ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ عطا نے کہا کہ تمام کاروبار اس وقت حرام ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد ظاہری کا یہ قول نقل کیا کہ جمعہ کے دن جب مؤذن اذان دے تو مسافر بھی شرکت کرے۔ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اسے دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لوں تو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دونوں آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نفع سے پوچھ کر کیا کہ یہ جمعہ کے لیے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھتے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمان کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زوار سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زوا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ جمعہ میں تیسری اذان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ممبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاویہ نے جواب دیا،
میں معاویہ نے جواب دیا اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن نے کہا اذان کہہ چکا، آپ نے کہا حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تھی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ جمعہ کے دوسری اذان کا حکم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتے تھے۔ جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ جب عفان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن ایک تیسری اذان کا حکم دیا، اور یہ اذان مقام زوال پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علیہ صحابہ ثلاثہ کی لکڑی کس درخت کی تھی۔ اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہے، میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بھائی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں، تاکہ جب مجھے لوگوں نے کچھ کہنا ہو تو میں اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ غابہ کے جو کی لکڑی اسے بنا کر لاؤ۔ انصار خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اس پر کھڑے تکبیر کہی، اس پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگوں، میں نے اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی، جیسے 10 مہینے کا گابن اور اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی، اور سلیمان یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفیظ بن عبید اللہ بن انصاری نے خبر دی، انہوں نے جابر سے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے، جس سے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ اور عبداللہ بن عمرو اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں امام کی طرف منہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے،
اور میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کیا یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گرہن ہو گیا تھا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مجھے کوئی غشی آنے لگی۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں، اس لیے میں نے ان کی طرف بڑھائی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانے دجال کے سامنے یا اس کے قریب تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ مومن یا یہ کہا کہ یقین والا حشام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے، اس کی دعوت قبول کی، اس کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ جب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ حشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے لوگوں کو کیا ہدایت کہتے سنا۔ اسی کے مطابق میں نے بھی کہا کہ حشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس میں سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ نے اللہ کی حمد و تعریف کی، پھر فرمایا اللہ کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہے۔ جن کو میں دیتا ہوں میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ کی خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی ان ہی لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. صحابہ کو ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دوسرے لوگوں سے اللہ کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھائی. دوسری صبح کو اس کا چرچا بھی زیادہ ہوا. پھر کیا تھا تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی. چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تیل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا. پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے. اس روایت کی مطابق یونس نے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے. پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا. ظاہری کے ساتھ اس روایت کی مطابق ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے شام سے کی. انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی. انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابو المیان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا. اس میں صرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد. شعیب کے ساتھ اس روایت کے مطابق محمد بن ولید زبیدی نے ظاہری کی روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. ممبر پر یہ آپ نے آخری بیٹھک تھی. آپ دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی. آپ نے حمد و ثنا کے بارے میں بعد فرمایا لوگوں میری بات سنو. چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہوئے. پھر آپ نے فرمایا اما بعد. یہ قبلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہوگا، اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے بارے میں برائی سے درگزر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے. جب خطبے کے بیچ میں بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. سب سے پہلے آنے والے اونٹ کی قربانی دینا والا، دوسرا آنے والا گائے کی قربانی، تیسرے نمبر آنے والے پر مینڈا اور چوتھے نمبر پہ آنے والا مرغی، پانچویں نمبر پہ آنے والا صدقہ انڈا. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لے. ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو، تحیۃ المسجد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور اہل عیال دونوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرف گھٹا آمد آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عمارتیں منجمد ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا، ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور فتنہ کا نالہ مہینہ بھی بہتا رہا اور کناتا کا نالہ بھی مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے، اور یہ بھی لغو حرکت ہے کہ آپ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی کہے کہ چپ رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہیں کہ چپ رہے، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بھی تھوڑی سی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ جمعہ کی یہ آیت اتری، اور جب یہ لوگ تجارت میں کھیل دیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھروں میں پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تو تب پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں عورت تھی تو جو نالوں پر اپنے ایک کھیت پر چقندر بوتی، جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لیتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹی کا جو کا آٹا چھڑک دیتی۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح
ہو جاتے جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ ان کے کھانے سے آرزومند رہا کرتے تھے۔ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم لوگوں کا جو آج جمعہ کا ٹاپک تھا احادیث کا، اور مکمل ہونے کو ہے اور مکمل ہو گیا ہے، اور آج کے مسئلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور مسئلے کے بعد افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اذان فجر کا بھی وقت ہونے کو قریب ہے، اور مسئلہ سنتے ہیں، اس کے بعد اذان فجر، اور پھر آپ سے افطار ٹرانسمیشن میں 4:45 پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ غسل ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں غسل کے 3 فرائض ہیں: 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور اپنے جسم پہ پانی اس طریقے سے بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور روزے کی حالت میں جی بالکل غسل کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ حافظ و ناصر۔ اذان فجر کا وقت ہوا